मसीह खुदा में आप सबको सलाम। मैं रॉबिन्सन सादिक आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर। आप सबको संडे का दिन मुबारक हो। उम्मीद करता हूँ और दुआ भी करता हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुश रहें, सलामत रहें और खुदा आपकी तमाम परेशानियों को दूर करे। मेरी आवाज़ वीडियो ऑडियो ठीक आ रही है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। और वक्त को ज़ाया ना करते हुए फ़ौरन हम अपनी खुदावन की तालीम और तरबियत की तरफ हम आएंगे। खुदावन के कलाम में से हवालाजात पढ़ेंगे, कुछ कम वक्त के अंदर सीखने की कोशिश करेंगे ताकि हम सब मिलकर खुदावन के कलाम में से बरकत पाएँ। वीडियो चल रही है मेरे ख्याल में। जी, मेरी ऑडियो वीडियो ठीक आ रही है तो प्लीज़ थम्स अप या कुछ मुझे बताइएगा ताकि मैं फ़ौरन आगे चलूँ। उम्मीद करता हूँ लोग जल्द ज्वाइन कर लेंगे मुझे। और आज एक बार फिर हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के मेरे ख्याल में 7 बज रहे होंगे या 8 बज रहे होंगे, 7-8। हाँ, टाइम फ़िलहाल तो यहाँ चेंज नहीं हुआ। और जहाँ जहाँ भी ये मैसेज देखा जाता है या सुना जाता है, आप सबको सलाम, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, जो भी आपके पास वक्त हो रहा है। आज हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे मुशर्रफ बेटा की जो कहानी है, जो हकीकत पर मबनी है, वो हम देखेंगे। मेरे पास जो हवाला आ रहा है वो खोया हुआ बेटा। काफ़ी सारे जो वर्सेस हैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगा जल्दी से पढ़कर, क्योंकि आपने सुनी हुई है कई बार। एक दो बातें इसके अंदर से जो वैसे तो बहुत सारी है, हर आयत के ऊपर, हर वर्स के ऊपर रुक कर इसके ऊपर बात की जा सकती है, लेकिन मैं सीधा सीधा एक दो बातें आपके साथ करूँगा ताकि हम ये स्पेशली बहुत सारे ऐसे हैं, लेकिन स्पेशली जब भी मैं पढ़ता हूँ इसके अंदर कुछ ना कुछ नया सीखने को, पढ़ने को, सुनने को, देखने को मिलता है। और एक बार फिर आपकी तरबियत होती है इस हवाला की वजह से, इस कहानी की वजह से बहुत कुछ सीखने को है इसमें। लूका की इंजील और उसका 15वां बाब और उसकी 11वीं आयत से हम देखेंगे और कोशिश करूँगा कि जल्दी जल्दी इसको पढ़ें। फिर उसने कहा कि किसी शख्स के 2 बेटे थे। खुदावन ने कहा, खुदावन ये वाकया, ये कहानी बयान कर रहा है। उनमें से छोटे ने बाप से कहा, 2 बेटे थे, छोटे ने बाप से कहा कि ऐ बाप, माल का जो हिस्सा मुझको पहुंचता है मुझे दे दे। जो मेरा हिस्सा है, हिस्सेदारी बहुत है दुनिया में, आपने देखा होगा कि ये मेरा हिस्सा है, ये मेरा हिस्सा है, ये मेरी चीज़ है, ये मुझे, जो आपका वो आपको मिल जाए। करते हैं इसको और बात। एनीवे, जो आपकी चीज़ है वो आपके पास आ जाए। जब आप देखिएगा, जब भी कभी कोई चीज़ जो आपकी और वो आपके हाथ में, आपके पास हो जाए, तो फ़ौरन वो ख़त्म या खर्च हो जाती है, वो किसी भी शेप में हो। लेकिन अगर वो चीज़ आपके वालिदैन के पास रहे, आपके बड़ों के पास रहे, तो वो सेफ़ रहती है। बल्कि वो एक इस तरह से चीज़ होती है कि जैसे मल्टीपल हो रही है, जैसे इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है उसके ऊपर। तो लेकिन जब आपके हाथ में आ जाती है तो ख़त्म, कहीं ना कहीं वो लग जाती है। एनीवे, यहाँ देखते हैं हम। उनमें से छोटे ने बाप से कहा कि माल का, ऐ बाप, माल का जो हिस्सा मुझको पहुँचता है मुझे दे दे। उसने अपना माल मता उन्हें बांट दिया। बाप ने क्या किया? दे दिया, विदाउट एनी आर्गूमेंट, किसी बहस में डले बगैर जो उसका उसको दे दिया, दोनों बच्चों को। और बहुत दिन गुजरे कि छोटा बेटा अपना सब कुछ जमा करके दूर दराज मुल्क को रवाना हुआ और वहां अपना माल बद चलनी में उड़ा दिया। बद चलनी में अपना माल उड़ा दिया। और जब सब खर्च कर चुका तो उस मुल्क में सख्त काल पड़ा और वो मोहताज होने लगा। उसका माल भी खर्च हो गया, रुपया पैसा ख़त्म हो गया। और उस मुल्क में, उस शहर में, उस जगह में क्या हुआ? काल पड़ गया। खाने पीने की चीज़ें नहीं हैं,
کچھ نہیں مل رہا آپ کے پاس. اگر کچھ روپے پیسہ سہولیات بھی ہیں لیکن کچھ مل نہیں رہا آگے سے. بہت ساری کنٹریز میں ابھی سری لنکا میں ایسا ہوتا ہے, لوگوں کے پاس پیسے ہیں لیکن وہ جا رہے ہیں پیٹرول پمپ پہ, پیٹرول نہیں ہے. لوگوں کے پاس پیسے ہیں, وہ گندم اناج چاول لینے جا رہے ہیں لیکن بازار میں وہ نہیں ہے. لوگوں کے پاس پیسے ہیں, وہ دودھ لینے جا رہے ہیں لیکن دودھ نہیں ہے. لوگوں کے پاس پیسے ہیں لیکن اس سے خریدیں کیا, چیزیں نہیں ہیں, تو اسے کہتے ہیں کال پڑ جانا. انفارچونیٹلی پاکستان کے بھی کچھ حالات اچھے نہیں جا رہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ خداوند وہاں پہ ان ساری چیزوں سے دور رکھے اور سہولیات پیدا کرے ہمارے لوگوں کے لیے. اور وہ محتاج ہونے لگا. 15ویں آیت, پھر اس ملک کے ایک باشندے کے یہاں جا پڑا, ایک شخص کے پاس جا پڑا. اس نے اس کو اپنے کھیتوں میں سور چرانے بھیجا. سور اس کو چراتا تھا, ان کو کھاتا پلاتا تھا, لے کے گھومتا تھا. اور اسے آرزو تھی کہ جو پھلیاں سور کھاتے تھے انہی سے اپنا پیٹ بھرے, مگر کوئی اسے نہ دیتا تھا. کھانے کو اس کے پاس بھی نہیں. جو سور کھاتے تھے پھلیاں, انہی پھلیوں سے وہ اپنا پیٹ بھر لے, یہ بھی اس کی خواہش تھی, وہ بھی نہیں بچتی تھی. یہ اس کے حالات جا رہے تھے کہ جو سور کھا رہے ہیں انہی میں سے کچھ بچے اور وہ کھا لے. پھر اس نے ہوش میں آ کر, پھر ہوش میں آئے, دماغ کی بتی جلدی کہ ہو کیا رہا ہے میرے ساتھ. پھر اس نے ہوش میں آ کر کہا, میرے باپ کے بہت سے مزدوروں کو افراد سے روٹی ملتی ہے اور میں یہاں بھوکا مر رہا ہوں. پھر اسے یاد آیا کہ میرے باپ کے پاس کتنے نوکر چاکر اور لوگ ہیں جن کو کھانے پینے کو پیٹ بھر کر ملتا ہے, اور میں یہاں کیا کر رہا ہوں. میں اٹھ کر اپنے باپ کے پاس جاؤں گا اور اس سے کہوں گا, اے باپ, میں آسمان کا اور تیری نظر میں گنہگار ہوں. آسمان کا بھی گنہگار ہوں اور تیری نظر میں بھی گنہگار ہوں. کنفیس کر رہا ہے. یا لوگ اکثر کہتے ہیں کہ اس نے توبہ کی اور پھر اس کو اپنی کسی بات کا گلٹ نہیں ہوا. توبہ کرنا, کسی بات کا گلٹ ہونا اور اس چیز سے باز آ جانا, اپنی سوچ کو تبدیل کر لینا, ایسا کچھ ہرگز یہاں نہیں ہو رہا. یہاں پر صرف ابھی بھی وہ اپنے فائدے اور نقصان کا دیکھ رہا ہے کہ میں یہاں پڑا ہوں اور مجھے کھانے کو وہ مل رہا ہے جو سور کھا رہے ہیں. اس سے اچھے تو وہ جگہ ہے کہ جہاں میرا باپ ہے, وہاں تو اس کے نوکر بھی اچھا کھاتے ہیں. میں اس کو بولوں گا کہ میں آسمان کا بھی گنہگار ہوں, تیرا بھی گنہگار ہوں, تاکہ مجھے کھانے پینے کو تو ڈھنگ کو ملے. ابھی بھی وہ اپنا فائدے یا نقصان کی سوچ رہا ہے. پہلے بھی فائدے نقصان کی سوچ رہا تھا اور اپنا سارا مال, اپنا حصہ لے کے چلا گیا. ابھی بھی صرف یہ سوچ رہا ہے کہ مجھے کھانے پینے کو تو ملے. توبہ یا سوچ کا تبدیل ہونا نہیں. ابھی بھی اس کے پاس ایک پلان ہے, اور وہ پلان کیا ہے کہ اس کو کھانے پینے کو ڈھنگ سے ملے. پھر اس نے ہوش میں آ کر کہا, میں میرے باپ کے بہت سے مزدوروں کو افراد سے روٹی ملتی ہیں اور میں یہاں بھوکا مر رہا ہوں. میں اٹھ کر اپنے باپ کے پاس جاؤں گا اور اس سے کہوں گا, اے باپ, میں آسمان کا اور تیری نظر میں گنہگار ہوا. اب اس لائق نہیں رہا کہ تیرا بیٹا کہلاؤں. مجھے اپنے مزدوروں جیسا کر لے, اپنے مزدوروں جیسے رکھ لے, کھانے کو تو ملے. بس وہ اٹھ کر اپنے باپ کے پاس چلا. وہ بھی دور ہی تھا. اسے دیکھ کر اس کے باپ کو ترس آیا اور دوڑ کر اس کو گلے لگایا اور چوما. ابھی وہ دور آ ہی رہا ہے اپنے باپ کے پاس, اپنے گاؤں, اپنے شہر میں, اور اس کا باپ روزانہ وہاں کھڑے ہو کر اس کا انتظار کرتا تھا, کب میرا بیٹا میرے پاس آئے گا. اور اس کو دوڑ کر اس کے پاس گیا اور اس کو چوما اور اس کو گلے لگایا. اس سے پہلے کہ وہ سوری کہے, اس سے پہلے کہ وہ اپنا ورژن بیان کرے کہ میں آسمان کا اور زمین کا اور تیرا گنہگار ہوں اور یہ ہوں, مجھے نوکر بنا لے, کچھ نہیں. اس کا باپ اس کی طرف دوڑا اور اس کو چوما بھی اور اس کو گلے لگا لیا. اور اس دور میں عزیزو, آپ کو پتا ہوگا, بڑے بڑے چوگے اس طرح سے پہنے جاتے تھے, جس میں جس طرح پورے گاؤن ٹائپ کے چوگے پہنے جاتے تھے, اس طرح کے کپڑے ہوتے تھے. اور اس دور میں جو لوگ غلام ہوتے تھے وہ گھٹنوں سے اوپر تک, یا کسی کے نوکر ہوتے تھے وہ اس طرح کے کپڑے پہنتے تھے. اور جو
मालिकान होते थे या इस तरह के जिनका अपना बिजनेस, जो किसी के गुलाम नहीं बन के उनके पास गुलाम या नौकर लोग होते थे, वो इस तरह के कपड़े पहनते थे। और इसका बाप जब दौड़ा तो यकीनन उसको उठा कर दौड़ा होगा, और उसकी तरफ दौड़ा और उसको अपने गले लगाया और चूमा। और उन सब की नज़रें जो उसके बेटे की तरफ देख रही होंगी, वो कह रही होंगी सारी कितने अरसे से वो सूरों के साथ रह रहा है और वही खाना खा रहा है, क्या उसकी हालत होगी। हालात बिगड़े होंगे, कपड़े फटे होंगे, बदबू आ रही होगी उससे। लेकिन उसका बाप उसकी तरफ दौड़ा और वो लोग जो उसके बेटे की तरफ उंगली उठाएं या उसको देखे और कहें कि देखा आ गया आज फिर घर वापस, हालत देखो इसकी क्या हो रही है, उन लोगों की तवज्जो भी खुदा ने हटा दी। और लोग उस बेटे को छोड़कर उसको बाप की तरफ देख रहे होंगे, जो देखने जो मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, जो होते हैं लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। तो लोगों का फोकस भी बाप ने उससे हटाकर अपने ऊपर लगा दिया और दौड़ा उसकी तरफ। और शायद लोग कह रहे होंगे देखो इसका बाप कैसा दीवाना है, ये शायद इसको अभी भी अक्ल नहीं है और क्या कर रहा है देखो। लेकिन बेटे पर कोई उंगली ना उठाए या उस तरफ कोई बात ना करे, बाप भाग कर जा रहा है और उसको गले से लगा रहा है और चूम रहा है। बेटे ने उससे कहा, जो उसने प्लान किया हुआ, बेटे ने उससे कहा मैं आसमान का और तेरी नज़र में गुनहगार हुआ, अब इस लायक नहीं रहा कि तेरा बेटा कहलाऊं। बाप ने अपने नौकरों से कहा, उसकी बात पर, उसकी कहानी पर, उसकी स्टोरी पर कोई कान नहीं धर रहा बाप। और क्या कह रहा है, अपने नौकरों से कहा अच्छे से अच्छा लिबास जल्द निकाल कर इसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूती पहनाओ, अच्छे से अच्छा लिबास, ताकि पता लगे कि मेरा बेटा। जैसे आप खुदावन के बेटे और बेटी हैं और खुदावंद आपको कुव्वत का लिबास पहनाता है, आपके अंदर एक कुव्वत का लिबास है जो खुदावन ने आपको पहनाया हुआ है, नज़र नहीं आता लेकिन है वो कुव्वत, वो अथॉरिटी, वो पावर खुदावन ने हमें जो दी हुई है, जिसका शायद लोगों को अंदाज़ा ही नहीं। उसे अच्छे से अच्छा लिबास पहनाओ और उसके पाँव में जूती भी पहनाई और हाथ में अंगूठी, और अंगूठी जिसके ऊपर उस ख़ानदान का जो है वो साइन बना हुआ, और उस वक्त ऐसे वैक्स लगाई जाती थी और ऊपर वो अंगूठी का निशान लगाया जाता था, वो अथॉरिटी की निशानी थी। वो अथॉरिटी भी बाप ने उसको वापस दी, वो जूती भी और वो कपड़े भी। जिस फैमिली से, जिस जगह से, जिस खानदान से, जिस बाप से उसका रिश्ता था, जहां से वो ताल्लुक रखता था, फौरन उसके मांगे बगैर, उसके डिमांड किए बगैर, उसको ट्रायल बेसिस पर रखे बगैर कि अब मैं चेक करूंगा इतने दिन तक, देखता हूँ अब तू कैसा है कैसा नहीं है, बगैर उसको शर्मिंदा किए हुए कि अब चैन आया, से सब कुछ जो तूने अपना कर लिया, अब यहाँ पर क्या लेने आया, बगैर बिना कुछ कहे, बिना गिला किए बाप ने उसको दोबारा उसी रुतबे और मकाम पर रखा जिस मकाम से वो खुद अपनी मर्जी से उतर कर गया था। 23वीं आयत, और पले हुए बछड़े को लाकर ज़बा करो ताकि हम खाकर खुशी मनाएं, सेलिब्रेशन, क्योंकि मेरा ये बेटा मुर्दा था अब जिंदा हुआ, खो गया था अब मिला है। बस वो खुशी मनाने लगे। मेरे अज़ीज़ों, जब हम अपनी ज़िंदगी में खुदा से फासला या दूरी या इख्तियार करते हैं या अपने अपने हिस्से लेकर साइड पर होते हैं, तो बाप पर क्या गुजरती है, उस आसमानी बाप पर, यह आप समझ सकते हैं, या ज़मीनी बाप पर आप समझ सकते हैं। लेकिन उसका दोबारा आना, और उस खुदा के लिए, जब खुदा ने कभी भी अपने आप को इंसान से सेपरेट नहीं किया। मेरे अज़ीज़ों, यहाँ पर जो बाप जो हमें नज़र आ रहा है, ये दर हकीकत खुदा को रिप्रेजेंट कर रहा है कि खुदा है और खुदा के बच्चे हैं हम, और उनके अंदर दो तरह के लोग हैं, एक अच्छे लोग और एक बुरे लोग। एक अच्छे लोग कौन, जो हर वक्त खुदा के करीब करीब रहते हैं, और एक वो जो खुदावन से दूर हो जाते हैं किसी न किसी वजह से, तो भी उनके तौबा करने पर, उनके खुदावन की तरफ दोबारा रजू करने पर,
ان کو اپنی غلطیوں کا احساس ہونے پر، یا ہر وقت اس خدا کا یا اس باپ کا ان بچوں کے لیے کس طرح سے اس کے ایموشنز ہیں یا اس کا پیار ہے، یہ اس کہانی میں ہمیں سیکھنے کو اور دیکھنے کو ملتا ہے۔ بس وہ خوشی منانے لگے، لیکن اس کا بڑا بیٹا کھیت میں تھا، جب وہ آ کر گھر کے نزدیک پہنچا تو گانے بجانے اور ناچنے کی آواز سنی۔ گانے بجانے اور ناچنے کی سیلیبریشن ہو رہی، پارٹی ہو رہی ہے وہاں پر، اور ایک نوکر کو بلا کر دریافت کرنے لگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اپنے ہی گھر میں اس نے دیکھا ناچ گانا چل رہا ہے، پارٹی چل رہی، گانے کی آواز آ رہی ہے، کیا ہو رہا ہے؟ اس نے اس سے کہا تیرا بھائی آ گیا ہے اور تیرے باپ نے پلا ہوا بچڑا ذبح کرایا ہے کیونکہ اسے بھلا چنگا پایا ہے۔ تیرے باپ نے گھر کا پلا ہوا بچڑا ذبح کرایا ہے اور اس کی لیے سیلیبریشن ہو رہی ہے کیونکہ تیرا بھائی بالکل صحیح سلامت واپس آیا۔ اور وہ غصے ہوا اور اندر جانا نہ چاہا، مگر اس کا باپ باہر جا کر اسے منانے لگا۔ اب یہ جو اچھا بچہ ہے اس کا، جو باپ کا فرما بردار ہے، اس کے ساتھ ہی رہتا ہے، وہ ناراض ہو گیا، وہ گھر کے اندر نہیں آ رہا، اس پارٹی میں یا اس سیلیبریشن میں نہیں شامل ہو رہا ہے۔ کہہ رہے ہیں میں یہ کیا ہو رہا ہے، سب کچھ مطلب اس کے لیے جو سب کچھ لے کے چلا گیا تھا، جو کبھی تیرا فرما بردار نہیں رہا، اس کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو باپ خود آ کر اس کو منا رہا ہے۔ بالکل ایسے ہی کہ یہاں پر بہت سارے آپ دیکھو گے جو لوگ اسپیشلی جو چرچ گوئنگ ہے یا بائبل پڑھتے ہیں، بڑا اچھی بات، ان کو برا نہیں، بہت اچھی بات ہے، وہ اکثر ان لوگوں کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ دیکھو انہاں نو سب کچھ مل جاتا ہے، کچھ بھی نہیں کرتے، آئی چنگے نے، پھر بھی ان کے پاس سب کچھ آ جاتا ہے۔ تو میرے عزیزو، خداوند سب کو پیار کرتا ہے، خدا یسوع نے سب کے لیے جان دی ہے۔ وہ کس کو کب کیسے کیوں دیتا ہے یہ سوال ہم نہیں اٹھا سکتے، لیکن خداوند کی نظر میں، ہماری نظر میں کئی لوگ بہت برے یا اچھے نہیں یا فرما بردار نہیں۔ میں نہیں کہہ رہا کہ وہ اچھے ہیں، میں نہیں کہہ رہا کہ آپ زیادہ اچھے ہیں، لیکن خداوند سب سے پیار کرتا ہے، خداوند گنہگاروں سے پیار کرتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ گناہ کرنے لگ جائیں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ گناہ سے نفرت کرتا ہے لیکن گنہگاروں سے خداوند پیار کرتا ہے۔ اور انہی کے لیے یسوع کہتا ہے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں، انہیں معلوم ہی نہیں کہ وہ کر کیا رہے ہیں۔ اور کئی بار لوگوں کو معلوم ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، تو بھی خداوند کی محبت، خداوند کا پیار سب کے لیے یکساں ہے۔ وہ غصے ہوا اور اندر جانا نہ چاہا، مگر اس کا باپ باہر جا کر اسے منانے لگا۔ اس نے اپنے باپ سے جواب میں کہا دیکھ، اتنے برسوں سے میں تیری خدمت کرتا ہوں اور کبھی تیری حکم عدولی نہیں کی، مگر مجھے تو نے کبھی ایک بکری کا بچہ بھی نہ دیا کہ اپنے دوستوں کے ساتھ خوشی مناتا۔ لیکن جب تیرا یہ بیٹا آیا جس نے تیرا مال متا کسبیوں میں اڑا دیا، تو اس کے لیے تو نے پلا ہوا بچڑا ذبح کیا۔ کسبیوں یعنی پروسٹیٹیوٹس، خراب طریقے سے جو عورتیں کام کرتی ہیں، ان کو اوپر پیسہ برباد کیا۔ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے لیے، میں ساری عمر تیرے ساتھ وفادار رہا، کبھی تیری حکم عدولی نہیں کی، میرے لیے تو کبھی تو نے یہ نہیں کیا۔ اور یہ ڈیٹیچ کر رہا ہے اپنے آپ کو، اس سے علیحدہ کر رہا ہے اپنے بھائی سے۔ یہ نہیں کہہ رہا کہ میرا بھائی جب آیا تو اس کے لیے تو یہ سب کرا، کہہ رہا ہے تیرا یہ بیٹا آیا، اپنے ساتھ نہیں جوڑ رہا، کہہ رہا ہے تیرا بیٹا، یہ والا بیٹا تیرا آیا تو ایسا کر رہا ہے، میرے لیے تو کبھی تو نے نہیں کیا۔ اپنے آپ کو گلا کر رہا ہے باپ سے، سیپریشن کر رہا ہے اپنے اس بھائی سے۔ اس نے اس سے کہا اپنے بیٹے سے، بیٹا تو ہمیشہ میرے پاس ہے اور جو کچھ میرا ہے وہ تیرا ہی ہے۔ سب کچھ میرے عزیزو، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ ہیں، اور جو اچھی بات ہے، خدا ان کے قریب ہیں، دعا میں رہتے ہیں، چرچ گوئنگ ہے، اپنے رویوں سے خدا ان کو خوش کرتے ہیں۔ صرف یہ نہیں ہوتا کہ بائبل پڑھ لینا، دعا کر لینا، چرچ کر لینا، موم بتی جلا لینا، اس کے بعد گھر کی سیاسی کاموں کے اندر لڑائی جھگڑے فساد، جڑیں کاٹنا، لوگوں کے کاموں کے اندر روڑے پتھر اٹکانا، وہ اس طرح کے لوگوں کی بات نہیں، صاف دل لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو خدا ان کے ساتھ چلتے ہیں۔ فراڈ کرنا نہیں،
کس کے ساتھ فراڈ؟ کئی لوگ یہاں دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ فراڈ کر رہے ہوتے ہیں، اور یقین کریں میرے ساتھ کئی بار ایسا ہوتا ہے، مجھے پتہ ہے کیا کر رہا ہے شخص، پھر بھی میں کر دیتا ہوں وداؤٹ کسی کو امبیرس کیے ہوئے، کہ شاید وہ سمجھ رہا ہے کہ وہ مجھے پاگل بنا رہا ہے، یہ کر رہا ہے، لیکن کر دیتے ہیں ہم، کوئی بات نہیں، چھوڑ دو۔ تو کیونکہ ہمارا دل صاف ہے، ہم پیار کرتے ہیں لوگوں سے۔ تو اس نے کہا تو ہمیشہ میرے پاس ہے، میرا سب کچھ جو کچھ ہے وہ تیرا ہی ہے، تجھے تو مانگنے کی بھی ضرورت نہیں۔ اس طرح جو وہ لوگ بلیورز، ایماندار جو خداوند کے قریب ہیں، وہ بھی آج تک لوگوں خدا سے مانگ رہے ہوتے ہیں، خداوند ہمیں برکت دے، ہمیں طاقت دے، ہمیں یہ دے، ہمیں وہ دے، خداوند اپنا تخت لگا، اور یہاں وہ ہے، یہی ہے، آپ کے پاس ہے، اور اس کی برکت اور اس کی وفاداری اور اس کا سب کچھ آپ کے ساتھ ہی ہے، آپ کو مانگنے کی بھی ضرورت نہیں، آپ کو تو کمانڈ کرنے کی ضرورت ہے، ڈیمانڈ نہیں بلکہ کمانڈ کرنے کی ضرورت، آپ کے پاس ہے وہ، لیکن لوگوں کو یقین نہیں ہے، شاید اس بات کا علم نہیں۔ اس نے اس سے کہا بیٹا تو میرے ہمیشہ میرے پاس ہے، اور جو کچھ میرا ہے وہ تیرا ہی ہے، لیکن خوشی منانا اور شادمان ہونا مناسب تھا۔ کیوں؟ کیونکہ تیرا یہ بھائی مردہ تھا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ تیرا یہ بیٹا نے ایسا ایسا کیا، اپنے آپ کو الگ کر رہا ہے، اور باپ اس کو دوبارہ سے اس کے بھائی کے ساتھ جوڑ رہا ہے، کہہ رہا ہے تیرا بھائی، یہ نہیں کہہ رہا میرا بیٹا، وہ تو ہے ہی ہے، کہہ رہا تیرا بھائی مردہ تھا، اب زندہ ہوا، کھویا ہوا تھا، اب ملا۔ میرے عزیزو، جب ہم اپنے حصے کی چیزیں ڈیمانڈ کرتے ہیں، تو ایک طرح سے ہم خداوند کی نظر میں اپنے آپ کو اس سے علیحدہ یا مردہ تصور کیے جاتے ہیں، اور جب ہم خداوند کے ساتھ رہتے ہیں اور ہماری چیزیں خداوند کے پاس ہوتی ہیں، ہمارا مال متاع، ہماری کرنسی آسمانی مقاموں پر جوڑی جاتی ہے یا رکھی جاتی ہے، جہاں ہماری ہمیشہ کی زندگی ہے، تو ہم خداوند کے نزدیک در حقیقت زندہ کہلائے جاتے ہیں۔ اور انفارچونیٹلی ہمارے بہت سے مسیح بہن بھائی، بہت صرف اسی خیال میں، اسی وہم میں کہ شاید یہی 40 50 سال، 60 سال، 80 سال کی جو زندگی ہے، اسی کے اندر جو کما لیا یا جو ان کے پاس ہے، یا بینک میں اتنے ہیں، یا ہاتھ میں اتنے ہیں، یا چیزیں اتنی ہیں، بس وہی سب کچھ ہے۔ یہ سب کچھ نہیں ہے میرے عزیزو، وہ سب کچھ جو آپ کے خدا کا ہے، وہ سب کچھ آپ کا ہے، اور اپنے آپ کو کسی بھی زاویے سے، کسی بھی عمل سے، دخل سے، کام سے، باتوں سے خداوند سے علیحدہ یا اپنا حصہ یا اپنی چھوٹی سی الگ سے دنیا بنانے کی کوشش مت کریں۔ خداوند کی اس کنگڈم کے اندر، اس بادشاہت کے اندر، آپ خداوند کے بیٹے اور بیٹیاں، شہزادے ہیں آپ، شہزادی ہیں آپ، اور خداوند کا جو کچھ ہے وہ سب کچھ آپ کا۔ لہذا ہمیشہ یہ دعا کیا کریں، اور اسی چیز کی حسرت یا اسی چیز کی خواہش رکھا کریں کہ خداوند کے سائے میں، خداوند کی بادشاہت میں، خداوند کے ساتھ جو حقیقی آپ کا باپ ہے، جیسے اس کہانی کے اندر لوگ مصرف بیٹا کو ہیرو سمجھتے ہیں، وہ نہیں ہے، اصل ہیرو اس کہانی میں وہ باپ ہے، جس کی محبت اپنے دونوں بیٹوں کے لیے یکساں ہے، جو اس کے پاس ہے اس کے لیے بھی، جو اس سے دور چلا گیا اس کے لیے بھی، جو اپنا سب کچھ مال متاع کسبیوں میں اور غلط کاموں میں اجاڑ کر آ گیا، جو حصہ تو تھا وہ ختم ہو گیا اس کا، لیکن تو بھی جو باپ کا ہے وہ بھی اس کا ہے، اور اس کو اتھارٹی بھی دے رہا ہے انگوٹھی کی شکل میں، اس کو جوتی بھی پہنا رہا ہے
کہ جہاں جہاں تو جائے گا، جہاں تو قدم رکھے گا، وہ جگہ تیری ہوگی. اس کو قوت کا لباس یا اپنا شاہی اور اس خاندانی لباس بھی پہنا رہا ہے تاکہ پہچانا جائے کہ وہ کون ہے. لہٰذا میرے عزیزو، اپنے آپ کو، اپنی فیملی کو، اپنے رویوں کو، اپنے کردار کو خداوند کے اس سائے تلے رکھیں تاکہ جو کچھ خداوند کا ہے وہ سب کچھ سے آپ بھی آسودہ ہوں، اور وہ سیلیبریشن، وہ جو ہے وہ پارٹی جو آسمان پر خداوند کے آسمانی مقاموں پر منائی جا رہی ہے، وہ آپ کے وسیلے سے، آپ کی وجہ سے چلتی رہے اور آپ اس میں شریک رہیں. اور کبھی بھی اپنے آپ کو اس جگہ پر یا اس خیال میں یا اس سوچ پر مت رکھیے گا کہ آپ خدا سے جدا ہیں یا خدا آپ سے جدا ہے. کبھی بھی نہیں. وہ کبھی بھی آپ سے دستبردار نہیں ہوتا، اور کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنے دروازے آپ کے لیے بند کر لے. بلکہ اسی مقام پر، جس مقام پر اس نے نہیں، آپ نے کبھی کسی وقت کہیں اگر ایسا ہوا ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے خدا ان کو چھوڑا ہے یا اس سے دور ہو گئے ہیں یا یہ حرکت یا یہ کام ہوا ہے، رائٹ اسی جگہ پر خداوند آج بھی آپ کا انتظار کر رہا ہے اور باہیں پھیلا کر. لہٰذا اپنی سوچ کو تبدیل کریں، ریپینٹ کریں، اس کام سے توبہ، اس جگہ سے نکل آئیں اور اس جگہ پر واپس آئیں جہاں سے آپ یہ سمجھتے ہیں، اگر ایسا ہے کہ جہاں سے وہ سلسلہ آپ کا ٹوٹا، آپ یقین کریں وہیں اسی مقام پر خداوند اپنی باہیں کھولے آپ کا انتظار کر رہا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ فوراً آپ کو اپنے سینے سے لگائے اور وہ قوت کا لباس بنائے، اور ہاتھ میں وہی انگوٹھی، وہی اتھارٹی جو خدا کے پاس ہے، وہ اتھارٹی آپ کو دے، اور وہی جوتی آپ کو پہنائے، اور جہاں، جس جگہ، جس شہر، جس ملک میں آپ قدم رکھیں، وہ جگہ خدا آپ کو دے دے. آج اور ابھی اسی وقت خدا انتظار کر رہا. اوکے گائز، تھینک یو ویری مچ. گاڈ بلیس یو. اگلی سنڈے پھر آپ سے ملاقات کریں گے اور خدا کے کلام سے کچھ سیکھیں گے. امید کرتا ہوں کہ آپ اس کلام کے وسیلے سے آپ کو برکت ملی ہوگی. ان باتوں کے وسیلے سے میرا میسیج اچھا لگے تو اس کو آگے شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی سنیں، اور مجھے، میری فیملی کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اوکے گائز، گاڈ بلیس یو آل. لو یو آل.